फैज साहब से तो किसी ने पूछा भी था ना, जब वो ढाका गए थे 71 के बाद, कि खून के धब्बे जो हैं वो बरसातों से तो नहीं धुलते। तो उस हवाले से बताइए कि कैसे आपको ख्याल आया, क्योंकि आपने तो उस एक्सपीरियंस को कहते हैं ना कि जिया था, आपको अपनी फैमिली मेंबर्स का पता है, आप तो इतने सालों के बाद जब सब लोग, मुझे तो कम से कम इस्लामाबाद में यही मशवरे मिलते हैं कि बाय कौन इस बाय कौन, भूल जाओ तुम क्या और तुम्हारा क्या है, तुम तो इधर ही हुई मतलब इस्लामाबाद में की हो, आई वॉज अ फ्यू मंथ्स ओल्ड व्हेन आई वॉज ब्रॉट हियर, तो तुम्हें क्या इससे तो मुझे बताइए कि कैसे आपको ख्याल आया कि इतनी मसरूफ ज़िंदगी में एक ऐसे सब्जेक्ट पे, जिस तरह आपने कहा ना कि हमारे यहाँ तो लोग इल्म भी हासिल करते हैं तो मुलाजमत और पैसों के को रख के कि भाई इसमें कितना मुनाफा होगा, तो एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करनी, कैसे आपने वक्त निकाला, कैसे आपने इसको संभाला? क्योंकि मैंने आपकी वो आपका नावल पढ़ा है कि 2-3 दफ़ा तो आपका पूरा पूरा जो था मुसवदा वो कंप्यूटर से रेस हो गया, और बहुत सारी इसमें हर्डल्स आए, तो कैसे आप कामयाब हुई इसको पब्लिश कराने तक के मरहले तक पहुंचने में? बात ये थी कि मैं उन महसूरीन पर कुछ लिखना चाहती थी उनके हवाले से, क्योंकि मैंने उनको बहुत करीब से देखा था। इस नावल में भी मैंने, अब जैसे आपने अभी कहा ना कि ज़ाहिर है कि बहुत 2 महीने की बात है तो कुछ भी नहीं जानती वहाँ के बारे में, लेकिन चूंकि बाशऊर हैं और चूंकि हसास हैं, और न सिर्फ ये कि बाशऊर हैं हसास हैं बल्कि लोगों के दर्द को समझती हैं, जब भी आपने उस पर काम किया, वरना क्या जरूरत थी आपको इतने सारे मज़ामीन लिख के, इतने सारे प्रोग्राम कर रही हैं। आप भी कहती हैं जो गया जो हुआ सो हुआ, मैं तो वहाँ थी भी नहीं, मैं जानती भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। ऑस्ट्रेलिया में है, दुनिया के तमाम ममालिक में मौजूद हैं, वो सब कनाडा में वो इस इशू पर काम कर रहे हैं और बहुत दिल जमई से काम कर रहे हैं, क्योंकि हर दर्दमंद दिल जो है वो महसूस करता है कि क्या होना चाहिए। मेरे साथ भी यही था कि वो चीज़ ध्यान से निकली तो नहीं थी ना, क्योंकि मैंने कैंप में काम किया था कुछ अरसे, और उसको मैंने, आपने भी कहा था कि मैं इक़्तिबासात सुनाऊं तो सुनाऊंगी तो अंदाजा होगा आपको, जब काम में इंसान मसरूफ होता है, वहाँ देखता है, अपनी आंखों से हालात देखता है, तो उस पर क्या बीतती है, तो वो चीज़ मेरे ज़हन से निकली ही नहीं थी मेरे ज़हन से, वो तो साथ साथ चलती थी और साथ साथ चलती रही। और हाँ, वो तो है, क्योंकि जब मैं आपसे इक़्तिबासात सुनूंगी तो जाहिर है हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप क्या कह रही हैं और दिल में कितना दर्द है। लेकिन कुछ तबसरा, आप एक पाकिस्तानी सिटीजन हैं, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक पढ़ी लिखी बाशूर खातून जिसका उस कम्युनिटी से ताल्लुक है, जिनको बासफ़ा बल्कि अक्सर औकात बहुत डेरोगेटरी तरीके से बिहारीज कहा जाता है, स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी बिहारीज, मैसूरीन, वो जो इन्होंने बंगालियों से गद्दारी की, ये भी मैं सुनती हूँ, मुझे अक्सर सोशल मीडिया पे कि ये जहाँ रहते हैं वहाँ की कदर नहीं करते, और बहुत अजीब अजीब बातें, बहुत दिल को तकलीफ़ होती है। तो इस हवाले से बताइए कि आप क्या सोचती हैं कि अगर आपको मौका दिया जाए, इतने हलकों में आप बात करती हैं, तो इन बिहारीज के लिए मतलब क्या किया जाए? क्योंकि मैं कराची इस्लामाबाद को फ़र्क नहीं करना चाहती, लेकिन जो हकीकत है कि वहाँ की पॉलिटिक्स से मैं दूर से ही वाकिफ़ हूँ कि जिनको आप उर्दू बोलने वालों का नुमाइंदा समझते हैं, उन्होंने भी इस इशू पे काम नहीं किया। बस शुरू में थोड़े से जो हैं वो आ गए थे मैसूरीन, उसके बाद जो वो 3 लाख का वो कैंप कहना भी कैंप्स की तौहीन है जिन हालात में हैं। और ठीक है, कुछ चैरिटीज़ उनके लिए काम करती हैं, लेकिन आपने मुझे बहुत अच्छे अल्फाज में हमेशा मेरा तस्करा किया है, और अभी भी आपने कहा कि एहसास रखने वाली बात, तो मैं एम्पैथी की बात ज़्यादा करती हूँ, सिंपैथी की नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं भी हो सकती थी। मैंने साउथ एशिया में जब काम किया, जब मैं बांग्लादेश गई और मैंने उन कम्युनिटीज़ को देखा, तो मैं वहाँ पे एक बड़े इदारे की प्रोजेक्ट एडवाइज़र के तौर पे थी। तो मैंने सोचा कि ये किस्मत है, मैं भी हो सकती थी। और वो बच्चे
جن کی زندگیاں تباہ ہو گئیں. وہ بزرگ جو بزرگ بن گئے بعد میں، اس وقت وہ جوان تھے اور ان کی راہیں تکتی رہیں اور پاکستان سے کوئی انہیں لینے نہیں گیا. وہ اپنے نیشنلٹی کو دیکھتے تھے، اپنے آئی ڈی کارڈ کو دیکھتے تھے، تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو اس بارے میں کوئی بات کرتا ہے، مطلب چیریٹی کے علاوہ پولیٹیکل سطح پہ، پالیسی لیول پہ، کہ ان کو کیسے جو ہے اس مسئلے کو سلجھایا جائے؟ بہت دکھ کے ساتھ میں کہوں گی کہ یہاں کے رہنے والوں کو تو اس کا احساس نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو ہے، علی صاحب کو تھا اور بہت سے لوگوں کو ہے، منظور لیکن صاحب تھے، انکل تھے میرے، وہ بہت سال پتہ نہیں نئی نسل کو بالکل تو نہیں، جنگ میں انہوں نے لکھا، میرے خیال ہے ان کے بعد کسی نے اس اسٹرانگ سینٹیمنٹ کے ساتھ نہیں لکھا. اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ جو لوگ سابقہ مشرقی پاکستان میں تھے وہ سب بہار سے نہیں تھے. اس بالکل نہیں. میں جس طرح منظور انکل جو تھے وہ دلی کے پنجابی سوداگران سے ان کا تعلق تھا. علی صاحب جو ہیں ان کا تعلق بہار سے نہیں تھا، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے تھے، دل سے محسوس کرتے تھے. اب یہ بیچارے ہمارے یہاں جو احتشام ارشد نظامی صاحب ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں، میں کہتی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اس روز ایک تقریب تھی، اس میں انہوں نے فرمایا، لوگوں نے کہا کیا فائدہ ہوگا، آپ کی آواز بس صدا بسہرا ہوگی. کہتے لیکن میرا کام جس طرح ایک مؤذن کا کام اذان دینا ہوتا ہے، میں اذان دیتا رہوں گا. مجھے اس سے مطلب نہیں کہ ایک نمازی ہوتا ہے یا کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن میں نے اپنی زندگی کا مشن نہیں بنا لیا ہے کہ تمام عمر میں اس کوشش پہ رہوں گا کہ محسوس یہاں آ جائے. اچھا، اب جہاں تک تعلق ہے یہاں جو پہلے سے مشرقی پاکستان اس مغربی پاکستان میں رہتے تھے، عام لوگوں کی بات میں کر رہی ہوں، خاص لوگ نہیں کر رہی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں کے لوگ یہاں آئیں. اب اور بلکہ ان کا بعض اوقات تو یہ کہنا تھا کہ بھائی وہ ان کو چاہیے تھا وہی رہ جائیں، انہوں نے غلطی کی، انہیں وہی رہنا چاہیے تھا. تو اس احساس سے آ رہی ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ وہ وہاں جان بوجھ کے نہیں ہے. اور باقی بات، سچی بات یہ ہے کہ میں خود بھی کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہو سکتا، مجھے تو اللہ نے موقع دیا، میں آ گئی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں بھی انہی میں سے ایک ہوتی اور آج میں بھی انہی کی طرح ایک کیمپ میں جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی ہوتی. یہ سوچ کے روح لرز اٹھتی ہے، سچی باتیں کانپ جاتی. اللہ نے موقع دیا اور یہ موقع دیا کہ یہاں سے ہم کچھ کر سکوں، تو کم از کم اپنے طور پر میں کوشش کرتی ہوں کہ لوگوں کو سمجھاؤں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا کر سکتے ہیں. اور یقیناً ہم اگر کوشش کرتے رہیں گے تو کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا، تو ہماری تھوڑی تھوڑی سی کوشش جو ہے وہ مل کر کے ایک بڑے پلیٹ فارم سے کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ ہوگا. کچھ نہ کچھ 50 سال کے بعد، اب دیکھیں آپ لوگوں کی کوششوں سے یہ تو ہوا نا کہ 50 سال کے بعد یہاں ان کی خدمات کو سراہا گیا. 50 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، اور پہلی بار ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کی خدمات کو سراہا گیا. یہ بہت بڑی بات. بالکل. اور ہم تو ہمیشہ جو ہے نا پاکستان کے لیے بات کریں گے اور پاکستان کے حوالے سے پازیٹیو باتیں ہی کریں گے. نہ ہم نے کبھی کوٹا کلیم کیا، نہ کبھی ہمارا کسی ایوارڈ اور ریوارڈس کے لیے نام آیا. صحیح ہے. لیکن بعض دفعہ افسوس ہوتا ہے نا، چونکہ میں نرسری سے لے کے اب اس عمر تک، مطلب اسکول میں جب ہم گئے، پری اسکول میں گئے، کہ وہ 4 قومیتوں کا دکھاتے تھے، تو پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان ڈانسز ہیں، فوک سانگز ہیں، پھر بعد میں جن کو پہلے فاٹا فانا، پھر ناردرن ایریاز، اور وہ ہو گیا، پھر سرائکی کا بھی آ گیا، آزاد جموں کشمیر کا بھی آ گیا. نہیں آیا تو ہمیں سمجھ نہیں آئی اور کہا گیا کہ آپ مرج ہو جائیں. تو ہم ہو گئے مرج. مطلب مجھے تو بہت دیر کے بعد اندازہ ہوا کہ اچھا میں پنجابی نہیں ہوں، اس لیے کہ جب آپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پھر ہمیں تو بار بار یاد دلایا، جو کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ، ایک تو خیر یہ بھی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ اپنی جڑوں کو یا اپنی آئیڈینٹی کو کیسے بھول جاتے ہیں نا. مٹی کی بھی تو ایک قدر ہوتی ہے، اور پاکستان ہماری نیشنلٹی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر میں بھولنا بھی چاہوں تب بھی تو یہ ہے نا کہ ہمارے جو ڈاکومنٹیشن کا پروسیس ہے اس میں ہر قدم پہ یاد دلایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ اصل میں کون ہیں. تو اس لیے میں بہت زیادہ دکھی رہی. اب تو خیر زندگی وہ گزر گئی، لیکن
یہ ہے کہ اس مسئلے پہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، یہ ایمانداری کی بات ہے. اور ہماری اپنی کمیونٹی کے بھی زیادہ تر لوگ with few exceptions جن کا آپ نے ذکر کیا، جن کا نہیں بھی ذکر ہوا، جو خاموشی سے کر رہے ہیں کام یا ہمیں ان کا نہیں پتا، کہ وہ بھی اس معاملے میں زیادہ حساس نہیں ہے. ایک بے حسی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ کیا اپنے ناول میں سے ہمارے ساتھ اس وقت شیئر کرنا چاہیں گے؟ اچھا، وہ تو شیئر کرتی ہوں. اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ بالکل. میں یہ چاہتی ہوں، اب جو خواہش ہے اور یہ کوشش ہے وہ یہ ہے کہ نفرتیں بہت ہو گئیں. اب جو ہماری نئی نسل ہے نا، اسے چاہیے کہ حقائق سے آگاہ ہو. اس میں کچھ غلطیاں ہماری بھی تھیں، ہم نے اپنی نئی نسل کو بتایا ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس کی وجوہ تھی، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہم اپنے بچوں کو نفرت نہیں سکھانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر وہ باتیں ہم اس وقت بتاتے ہیں ان سے تو یقیناً ان کے دلوں میں نفرت ہی کا جذبہ پیدا ہو جاتا، جو ہم نہیں چاہتے تھے کیسا ہو. پھر یہ ہے کہ لیکن اب چونکہ واقعی اب نئی نسل بہت زیادہ باشعور ہے، تو اب چاہیے یہ کہ علم اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ساری باتیں بتائی جائیں. مجھے یقین ہے کہ اگر وہ حقائق سے واقف ہوں گے اور اس کا جائزہ لیں گے صحیح طور سے تو پھر نفرتیں ختم ہو جائیں گی. نفرت تو انسان کو مار دیتی ہے نا، جلا دیتی، گن لگا دیتی. محبت زندہ رہتی ہے اور محبت ہی انسان کا یعنی سب کہیں کہ باقی رکھتی انسان. تو یہ جو سلسلہ ہے ختم ہو کر کے ایک نئے سرے سے اس کو امن کا سلسلہ ہونا چاہیے. بالکل تو آپ اپنی کتاب صحیح سے کہہ رہی ہیں. میں اور کئی حلقوں کی جانب سے ایسے سلسلے ہیں، بہت سی NGOs بھی ہیں اس میں، بہت سے سرکاری ادارے بھی ہیں. لیکن میں اپنی بات آپ کے سیشن میں ضرور ریکارڈ کرانا چاہوں گی کہ دیکھیں وہ بنگالیوں کے ساتھ ہیں اور ضرور معافی مانگنی چاہیے. جتنی معافی ہوئی ہے اس سے زیادہ معافی مانگنی چاہیے. لیکن جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے جن سے غلطیاں ہوئیں. غلطی تو یہی تھی نا کہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو یہ کوئی جرم نہیں تھا. اور اگر تھا بھی تو وہ والے نسل تو ختم ہو گئی نا، بہت بوڑھے ہو گئے ہوں گے. جو اس وقت پیدا بھی جو ہوا 71 میں تو اب 50 سال کے ہونے والے ہوں گے. تو اس وقت جو لوگ میچور تھے وہ تو بالکل 80 90 یا کئی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو جو نئی نسل اور 3 نسلیں جو آ گئیں ان کا تو کوئی قصور نہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان بالکل کو بھی معاف کر دینا چاہیے. اور تلافی کی بات پھر کوئی نہیں کرتا نا. تلافی کی وجہ سے وہ انسان نہیں، میں تو جانور سے بھی نہیں کہوں گی، کیونکہ ہمارے ہاں تو جانوروں کے لیے بھی شیلٹرز ہیں. یا لوگ پوری دنیا میں سوچتے ہیں کہ جب صحیح، جنگ بالکل ہوگی تو صحیح. جانور کا کیا حال ہوگا. بہت اچھے ایکٹیوسٹ ہیں جو اینیمل رائٹس کے بھی سوچتے ہیں. تو ان کا تو کوئی بھی نہیں سوچتا، جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ہی نہیں. کہ نہ ان کے لیے آئیڈینٹی کوئی مسئلہ ہونی چاہیے، نہ لیونگ کنڈیشنز کوئی مسئلہ ہونا چاہیے. بس وہ ایک میں کیا کہوں گی، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے. اور جس صفاقی سے ان کو مینج کیا جاتا ہے کہ بھئی بھول جاؤ، اس پہ ہم نے بات نہیں کرنی. ٹیلی ویژن ڈراماز بھی میں دیکھ رہی تھی تو دیکھیں اس میں مطلب ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہوتی نا. اور جو تعصبات ہیں، بینگ اے ڈاکٹر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت دل کو مضبوط کر کے پہلے حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اس وقت سچویشن ہے کیا، تبھی ہم کوئی ریمیڈی کر سکتے ہیں. ورنہ جھوٹ جسے کہتے ہیں بیماری کو چھپانے سے بیماری تو نہیں چھپتی، وہ تو بڑھ جاتی ہے. تو ہیلنگ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پہلے یہ ایکسیپٹ تو کیا جائے کہ ایک زخم تو ہے. محترمہ شہناز پروین ملک صاحبہ، آپ کے وقت کا، آپ کی اس گفتگو کا بہت شکریہ.